अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, गुमशुदा तारीख और तहजीबों की खोज के लिए दुनिया भर में इदारे फ़ाल हैं। आर्कियोलॉजी एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई ताहाल किसी को भी मालूम नहीं है। यानी जितनी मर्जी तारीख के झरोखों में झांक लें, ये खोज हमेशा अधूरी ही रहती है। पाकिस्तान मुख्तलिफ तहजीबों का मस्कन है। यहाँ बुद्ध मत, गंधारा, मोहिंजोदाड़ो और मुगलों से लेकर 5000 साल पहले के कदीम तहजीबों के भी आसार पाए गए हैं। ऐसे में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन सब की खोज लगाने के लिए फ़ाल है। इस हवाले से सियाहत को भी फ़रोग देने के लिए जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हुकूमत पंजाब का ये महकमा सियाहों को बड़ी तादाद में भी मुतवज्जा करने के लिए कामयाब रहा है। नाज़रीन, पंजाब में ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं डीजी ज़हीर अब्बास मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। डी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, आर्कियोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इस तरह का टूरिज्म के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। किस तरह हम अपनी नायाब चीज़ें दिखा के, किस तरह हम अपनी नायाब इमारतें दिखा के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक रही पंजाब की बात, तो पंजाब में इस वक्त जो अदादो शुमार हैं टूरिज्म के, सियाह के, वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें मज़ीद इजाफा हम किस तरह से कर सकते हैं? इसमें काफ़ी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो ये है कि आप लोगों तक आपकी रीच जो है थ्रू सोशल मीडिया वो बहुत इजी है। और इसके ज़रिए आपका अगर कोई आप स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं वो है। प्लस इसमें आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक अगर कोई टूरिज़म की कोई कंपनीज़ हैं, उनके साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है, जितनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस विद इन पाकिस्तान काम कर रही हैं और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकती है। सो हम ये सारे जितने भी हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर पोटेंशियल हो सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें और फिर उसको उसकी जो ख्वाहिश है या उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक उसको सहूलतें भी दी जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ऐसे कौन से जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, मकामात हैं, वो पुरकशिश हैं जिनसे हम आलमी जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की टूरिज़म की साइट्स अवेलेबल हैं, टूरिज़म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रिलीजियस टूरिज़म के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, एक्सकर्जन टूरिज़म के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास जो हम माउंटेन्स के रिलेटेड जितनी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, लेक्स हैं, हमारे पास डेजर्ट टूरिज़म के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन टैप इनटू एंड वी आर डूइंग इट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रॉडर आइडिया दे दूं कि आर्कियोलॉजी जो है वो तो एक सेगमेंट है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के नीचे टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब भी काम कर रही है और उसके अपने रिजॉर्ट्स भी हैं, जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे वो अपनी सहूलियात दे रही हैं। प्लस हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज भी है, जो कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी एक जगह पे गए हैं और वहाँ पे आपने कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई फैसिलिटी अवेल की है, तो उसको जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रेगुलेट करने के लिए वो भी इदारा हमारे पास मौजूद है। सो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच डिपार्टमेंट के अंदर भी मौजूद है। हमारी जो इंट्रा और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, ऊपर हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनकी मौजूदगी में। प्लस हम जो अब थोड़ा सा ओपन अप भी हुए हैं, ये भी मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा। इनिशियली होता ये था कि हम जो थे बड़े क्लोज्ड एक अपने साइलोज में काम कर रहे थे। द पीपल वुड नॉट बी नोइंग कि व्हाट आर वी अप टू, हम कर क्या रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सो हमने अपने आप को भी थोड़ा सा ओपन अप किया है। उससे एक तो फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को ऑप्शन ज़्यादा मिल गए हैं घूमने फिरने के, एंजॉय करने के। प्लस हम भी थोड़े अकाउंटेबल हुए कि हमने अपनी सर्विसेज को बेहतर करना। अच्छा, ओपन अप कैसे किया है? जो ओपन अप की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईद के दिनों में यूजुअली पहले ये होता था कि जो जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या अगर कोई मोन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, तो ईद के दिनों में हम उनको बंद कर देते थे। तो इस दफ़ा हमने कहा कि नहीं, ईद के दिनों में खुला रहेगा, हम भी मौजूद रहेंगे, अपने जितने भी हमारे टूरिस्ट आएंगे और हम उनके साथ रहेंगे और हम उनको बेहतर से बेहतर सर्विसेज देंगे। दिस वाज द वन ऑफ द आइडिया। प्लस हम जो टाइमिंग्स हैं अपनी उनको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। अपने जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स इन जगहों के ऊपर डिप्लॉयड था
ان کی ڈیوٹی آورز کو اس طریقے سے مینیج کیا ہے کہ ود ان دی لمٹس دیٹ وی ہیو, دا کائنڈ آف ہیومن ریسورس دیٹ وی ہیو, اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی ٹائمنگس کو تھوڑا بہتر کیا ہے لوگوں کے لیے, سو اس کا ہمیں امپیکٹ. اچھا, جیسے اگر ہم آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ بہت سی چیزیں آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہیں, ٹوریزم بھی ایک ون آف مطلب ڈپارٹمنٹ, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف آرکیولوجی کی بات کریں تو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کا دائرہ اختیار کیا ہے, کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اس وقت ذمہ داریوں میں شامل ہیں؟ آرکیولوجی میڈم ایک آرٹ ہے جو ہماری پرانی تہذیب و تمدن ہے, لوگ جس طریقے سے پرانے زمانے میں رہتے تھے, وہ کیا طور طریقے اپناتے تھے, ان کی سوشل ہیبٹس کیا تھیں, ان کی کلچرل ہیبٹس کیا تھیں, تو ان کو اسی طریقے میں پریزرو کر کے فیوچر جنریشن تک ہم وہ چیزیں پہنچاتے ہیں. جیسے ہماری ہڑپا کی جو سائٹ ہے وہ 2600 BC کی ہے. اسی طریقے سے ہماری ٹیکسلا کی جو گندھارا آرگنائزیشن ہے وہ بہت پرانی آرگنائزیشن ہے, اور ہم نے ان چیزوں کو وہاں پہ جو جتنے اسٹوپاز تھے وہاں پہ اس سویلائزیشن میں جو جتنے آرٹیفیکٹس تھے, اگر کوئی برتن تھے یا ان کے کوئی ویپنری تھی, اس کو پریزرو کر کے تو ہم لوگوں کی طرف لے کے آتے. دس از ون تھنگ جو پیور آرکیالوجیکل ورک ہے. دوسرا ہے ہماری کچھ مونومنٹس ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی نیشنل مونومنٹ ہے یا ہسٹوریکل مونومنٹ ہے. جیسے ہمارا ہرن مینار ہے, وہ ہسٹوریکل مونومنٹ ہے, وہ اتنی پرانی نہیں ہے بٹ ہمارے لیے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اس کو اس طریقے سے سیو رکھ کے ابھی تک یہاں تک ہم لے کے آئے ہیں تاکہ لوگ ایکچوئل میں وہاں پہ جا کے وہ فیل کر سکیں کہ وہ اسی ایرا میں واپس چلے گئے. پلس کچھ ہماری اب کچھ آ جاتی ہیں امپورٹنٹ چیزیں, جیسے نیشنل مونومنٹ ہے. جیسے لاہور میں ہماری جو ہے وہ جاوید منزل ہے جہاں پہ علامہ اقبال صاحب رہتے تھے. ہماری علامہ اقبال صاحب کی رہائش جو ہے سیال کوٹ والی, اس کو بھی ہم لک آفٹر کرتے ہیں. کچھ پھر اور ہسٹوریکل سائٹس آ جاتی ہیں جو ہسٹوریکلی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایمبٹ میں آتی ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو ہمارا پورے پنجاب میں جو ہمارا فٹ پرنٹ ہے وہ 418 سائٹس کے اوپر ہے, جس میں کچھ پیورلی ہمارے کنٹرول میں ہیں, کچھ اگر کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے پاس ہیں, کسی انڈیویجول کے پاس ہے, لیکن وہ ہسٹوریکل مونومنٹ ہے, اس کی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے, تو وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے ہمارے پاس, اور ہم اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. ڈفرینٹ طریقوں سے لک آفٹر کی جا سکتی ہے. سو یہ ہمارا ٹوٹل فٹ پرنٹ جو ہے وہ پنجاب میں 418 مونومنٹس کا ہے. اچھا, 418 جو سائٹس ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پاس, آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون سی ایسی پرومیننٹ سائٹس ہیں جس کو ہم دکھا کے, یا جو پہلے میں نے کویشچن کیا تھا, جن کو ہم اٹریکٹ کر کے جو ہم اپنے فورن ٹورسٹ ہیں ان کو یہاں پاکستان میں؟ ہمارے پاس گندھارا کی سائٹ ہے, وہاں پہ ٹیکسلا میں جو ہمارے پاس جتنی بھی بودھزم سے ریلیٹڈ پرانی تہذیب کے جتنے اسٹوپاز ہیں یا ان کے جتنے آرٹیفیکٹس ہیں, یہ ہمارا ٹیکسلا میوزیم اٹ سیلف ہے, وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور وہاں پہ لوگ آتے بھی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں پہ لوگ آتے نہیں ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آتے ہیں. لائک وائز ہماری جو انڈس سویلائزیشن ہے جو ہڑپا ہمارے پاس موجود ہے, یہ ایک بہت بڑا سورس آف اٹریکشن ہے فار دا پیپل ہو ایکچولی لو دی آرکیالوجیکل ورک. ایک بہت پرانی سویلائزیشن ہے, اس کے ریمینز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. ہمارے پاس بہت سارے فورن انڈیویجولز اکراس دا گلوب وہ آتے رہتے ہیں, اپنی ریسرچ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں, اور وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ہسٹوریکل مونومنٹس بہت زیادہ ہیں, جیسے ہمارا روہتاس فورٹ ہے جہلم میں, وہاں پہ نندنا فورٹ ہے ہمارا جہلم میں, اس کے ساتھ ہمارا یہ ہرن مینار ہے. ہمارا اگر ہم ساؤتھ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ ہمارے کافی سارے پرانے مقبرے ہیں. پھر ہمارا دیراوڑ فورٹ ہے. سو دیر سو مینی تھنگس which can be of an attraction for any individual across the globe. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ فورن جو ہیں ٹیمز وہ بھی یہاں پہ آتی ہیں, تو پچھلے دنوں سوات کے علاقے جو ہے وہ بری کوٹ میں اٹلی کی ٹیم آئی تھی, اور اس نے وہ ساری ریسرچ کی اور پریزرو کیا سارا کچھ. تو کیا پنجاب میں بھی اس طرح کے مقامات ہیں جہاں پہ یہ فورن ٹیمز آتی ہیں چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے اور اس طرح کے انیشیٹو لینے کے لیے؟ جی بالکل, جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے. کچھ بندے جو ہیں وہ فورن ریسرچر یا انڈیویجولز بھی ہیں جو ریسرچ کے پروفیشن سے لنکڈ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کا انٹرسٹ ہے
کہ اگر ایک خاص پیریڈ کی کوئی چیز ہے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو دیکھنا ہے اپنے نالج کے لیے یا اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے. وہ اگر کوئی اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو مختلف کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کولیبوریشن میں ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں, اپنی ریسرچ بھی کرتے ہیں, ٹورزم کے پرپز کے لحاظ سے بھی آتے ہیں, جس میں ریلیجس ٹورزم بھی شامل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کافی سارے ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں سکھزم سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہماری جو سکھ برادری ہے اکراس دا گلوب وہ بھی آتے ہیں. سو بہت رچ جو ہے وہ ٹریڈیشنز ہیں پنجاب کے, اور مختلف آپشنز ہیں ہمارے پاس اویلیبل, اور مختلف اٹریکشنز ہیں دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ ان کو وزٹ کریں. اب یہاں پہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کوئی بندہ آئے گا تو اس کے لیے ہم کیا کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو آلریڈی وہ ایک قسم کی ایک ایلین لینڈ میں ہے نا. تو لیٹس سپوز کہ ایک بندہ یہاں پہ اب جو لاہور میں رہ رہا ہے وہ تو ہرن مینار اگر جائے گا شام کو واپس آ جائے گا, لیکن اگر وہ باہر سے آیا ہے وہ شیخوپورہ میں ہرن مینار پہ گیا تو اس کے بعد وہ بیچارہ رات کو کیا کرے گا. سو اب ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ وی شوڈ آلسو کریٹ دا نیسیسری الائڈ انفراسٹرکچر جو کہ ایکچوئل میں ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن بھی ہو, اور اگر کوئی فورن ٹورسٹ آتا ہے تو اس کے لیے وہ جو ایک ہیسل ہوتی ہے اپنا پروگرام مینیج کرنے کی, وہ اس ہیسل سے بچ سکے اور اس کو جتنی میکسیمم آپ فیسلٹیز دے سکتے ہیں وہ وہیں پہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنی سائٹ کے ساتھ. اچھا, جیسے اسی طرح آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ فیسلٹی اکوموڈیشن کی بھی ایک امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم سرچ کرتے ہیں اپنے موبائل سے, تو جو نیئرسٹ ہماری ہسٹوریکل پلیسز ہوتی ہیں, جو بھی امپورٹنٹ پلیسز ہوتی ہیں, جو بھی فیمس جو ہوتی ہیں پلیسز وہ آ جاتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ گائیڈ بھی آتا ہے کہ جی آپ نے اس بس میں بیٹھ کے, اس ٹرین میں بیٹھ کے, اس ٹرام میں بیٹھ کے یہاں تک جانا ہے. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی اس طرح سے نہیں دی جا رہی. تو لوکل ٹورسٹ کے لیے تو بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ایزیلی آپ جیسے ہرن منار کی بات کریں, ہرن منار جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی فورن ٹورسٹ آئے تو دیٹ کین بی اے چیلنج فار اس کے لیے. جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب موجود ہے جو کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے نیچے ہی کام کرتی ہے. اس کا ایک اپنا بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. جیسے ٹورزم کے لیے ان کے پاس بسز بھی موجود ہیں, آپ نے یہاں پہ لاہور میں بھی دیکھا ہوگا سائٹ سینگ بسز جو ہیں TTCP کی وہ چل رہی ہوتی ہیں, اور بھی ان کے پاس بسز موجود ہیں. پلس ہماری ان کے ذریعے کولیبوریشن ہے ود ڈفرینٹ ٹورزم فیسیلیٹیشن کمپنیز جو ٹورزم کے بزنس میں ہیں, کمپنیز جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ہے. جو ایک بہت بڑا میں کہوں گا کہیں ہم مس کر گئے اس اپرچونٹی کو کہ ہم نے جتنی بھی ہماری ٹورزم کی یا آرکیولوجیکل سائٹس ہیں یا کوئی ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں, نیشنل مونومنٹس ہیں, وہ ہم کہیں اس کو کسی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر کنسولیڈیٹ نہیں کر سکے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا ہوا, اینڈ I take pride in saying this کہ only yesterday میں نے اپنے آرکائیوز میں یہاں پہ جو ہمارا آرکیالوجی کا اپنا آفس ہے اس میں دیکھا کہ ہماری ٹیم نے 1992, 93, 94 میں جو 3 سال سروے کیا تھا, ایک سائٹ کے کوآرڈینیٹس موجود ہیں, نام موجود ہے, اس کی ٹوٹل جو ہے وہ جگہ کتنی ہے وہ موجود ہے, وہاں پہ فیسلٹیز کیا ہیں اس کے بارے میں پورا ایک ہمارے پاس ریٹن فارم میں مٹیریل موجود ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو, کیونکہ اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور کنوینئنٹ بھی یہ ہے کہ آن دا گو لوگ چیزیں کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو لوگوں کے جو ہاتھ میں ڈیوائسز ہے اس تک لے کے آنے. تو اس تک لے کے آنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام اب شروع کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی امپورٹنٹ سائٹس ہیں, ہسٹوریکل سائٹس ہیں, ان کو ہم میپ کے اوپر لے آؤٹ کر کے اس کا, اور وہ پوری ایک انفارمیشن پبلک کر دیں گے سو دیٹ کوئی بندہ بھی ہے اس نے کوئی بھی اٹریکشن دیکھنی ہے, دیٹ پرسن کین وزٹ آور ویب سائٹ, وہاں پہ وہ اپنا میپ کھولے دیکھے, اس کو ڈائریکشنز بھی بتائی جائیں گی, وہاں پہ کیا فیسلٹیز ہیں, وہ کیا ایریا ہے, اس کی چھوٹی سی ایک ڈسکرپشن بھی ہوگی جو کہ آدھے منٹ کے اندر بندہ پڑھ سکتا ہے. سو دیٹ ون کوڈ ڈیسائیڈ کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. ڈیسیژن جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس بندے نے کرنا ہے جس نے
دیکھنا ہے, جانا ہے وہاں پہ, بٹ لیکن ہم اٹریکشن ہم نے پیدا کرنی ہے جی, کہ ہم اس میں ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے ٹورسٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو. اچھا, اگر ظہیر صاحب ہم مغل آرٹ کی بات کریں تو پنجاب میں مغلوں کی بہت سی یادگاریں موجود ہیں. ان کو ہماری آئندہ نسل کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ لاہور میں کافی ساری ہماری ایسی سائٹس ہیں, جیسے دائی انگا کا مقبرہ ہے. میں آپ کو کہوں گا ہمارا اس کے اوپر ایک کام چل رہا ہے. اگر کبھی میرے سننے والے بھی جو سن رہے ہیں یا آپ لوگ کبھی آپ کو ٹائم ملے تو وہ ضرور دیکھیے گا. بڑا انٹریکیٹ قسم کا ٹائل ورک ہے اس کے اوپر. لکیلی ہمیں ایویڈنس ملا اور ہم نے اسی میٹیریل کی, اسی سائز کی, اسی ڈیزائن میں ٹائلز بنائی ہیں. ریکریشن کر رہے ہیں اس کو ریسٹور کر رہے ہیں, جو اس کا ایکچوئل گرینڈر تھا, جو اس کی ایک شان و شوکت تھی, وہ آپ ضرور دیکھیے. ہم نے جہانگیر ٹوم جو ہے اس کو ریوائیو کیا ہے, بالکل ایک اس کو نیو لک ملی ہے. وہ آپ کو اگر ٹائم ملے وہ دیکھیے گا. آپ کے پاس جو ہے وہ شالامار باغ ہے, اس کی ریسٹوریشن بھی ہم نے کی تھی. ورلڈ سٹی کے پاس ہے. اب اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لاہور کی حد تک, کیونکہ ہماری وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر جاتی ہیں ہماری چیزیں, بٹ وی ورک اسینشلی ٹوگیدر فار دس پریزرویشن آف ڈفرینٹ ہسٹوریکل مانیومنٹس. اور ہماری اب ہمارا ایک تھوڑا سا سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ وی ول ناٹ گو بیونڈ دی ایویڈنس. فار ایگزامپل کہ اگر ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں, جب تک اس چیز کی ایویڈنس نہیں ملتی نا کہ یہ کس شیپ میں اور کس مٹیریل میں بنی ہوئی تھی, تو ہم اس کو, جو اس کی صورت ہوتی ہے جب ہم اس کو ڈسکور کرتے ہیں, تو اسی صورت میں ہم اس کو پرزرو کرتے ہیں کہ اس میں فردر ڈیٹیریوریشن نہ ہو. اچھا, ہمارے اوپر جو انٹرسٹنگلی جو ایک ایلیگیشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا. وہ ان اٹینڈڈ نہیں ہوتی, وہ لگتی ہے آپ کو کہ ان اٹینڈڈ ہے. آپ ہرن مینار میں جائیں گے, وہاں جو پونڈ ایریا بنا ہوا ہے وہ آپ کو تھوڑی سی اس کی کروئن نظر آئے گی. وہ آنی ہے کیونکہ وہ بنا ہوا ایسا تھا کہ اس کا پونڈ ایریا اس وقت تھا, ہم نے بھی اس کے اندر رکھنا ہے, بٹ وہ پریزروڈ ہے. لائک وائز اگر آپ کسی اور جگہ, دائی انگا کے آپ مقبرے پہ جب جائیں گے, جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سا لگے گا تھوڑا ڈارک ہے, بلیکش ہے, کہیں شاید کوئی چیز جلی ہوئی ہے, بہت پرانی ہے, اور آپ کو یہ بھی لگے گا کہ ہم نے وہاں پہ کام کیا ہوا بھی ہے, لیکن وہ آپ کو وہ امپریشن نہیں آئے گا کہ یہاں پہ کام ہوا ہے. تو ہمارے لیے جو پرانی چیز کو اوریجنل شیپ میں محفوظ کرنا, یہ ہمارا پہلا موٹو ہے. اور اگر ہمیں کہیں ایویڈنس مل جاتی ہے, جیسے کہ میں نے مین مقبرے کی بات کی کہ ہمیں ایویڈنس مل گئی جب ہم نے اس کی ایکسکیویشن کی تھی کہ اوریجنل کون سا مٹیریل استعمال کیا ہوا تھا, کیسے تھا, تو پھر ہم اس کی ریسٹوریشن کرتے ہیں. سو یہ ایک ڈفرینس ہے ہمارے کام کرنے میں اور ایک عام بندہ جو کوئی کام کرتا ہے. اچھا ظہیر صاحب, مغل آرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو مغل آرٹ پوری دنیا میں اب بھی اپنی ایک پہچان رکھتا ہے, اور بھارت نے اس چیز کو بہت کیش کروایا اپنے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اس چیزوں کو لے کے جو ہمارے فورن ٹورسٹ ہیں ان کو متوجہ نہیں کر پا رہے آپ کی نظر میں؟ دیر کوڈ بی ڈفرینٹ ریزنس. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک عام ایگزامپل دوں کہ اگر آپ روڈ کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کو دیکھا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ سم ٹائم رک جاتے ہیں, کچھ بندے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. سو یہ اس قسم کا ایک میں اس کو انڈیویجول ہیومن بیہیویئر کے ساتھ ایسوشیٹ کروں گا. بٹ وی آر لکی انف کہ ہماری جب یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ہماری پنجاب کی, اس میں جب ہمارا ٹورزم سیکٹر کو ڈسکس کیا گیا تو وی ہیو ہیڈ ٹریمنڈس سپورٹ, اور دیٹ از دا ریزن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کافی سارے جو ہیں وہ انیشیٹو کر رہے ہیں, اور اس میں جو ٹورزم پروموشن ہے دیٹ از ایٹ دا ٹاپ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان کو انگیج کیا ہے. دے آر ناٹ پیڈ بٹ لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری جو ہسٹری ہے پلس ہمارے جتنے بھی کولیبوریشنز ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ چل رہی ہیں تو جو آپ کے ایکسچینج آف اسکالرز یا ایکسچینج آف آرکیالوجسٹ یا ایکسپرٹس ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ اپنے ایریا کو سگنیفیکنٹلی پروموٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ ریسنٹلی وی ہیڈ اے چانس آف وزٹنگ ساؤتھ کوریا. تو ساؤتھ کوریا گورنمنٹ نے ہمیں بلایا تھا وہاں پہ اپنی جتنی بھی ان کی پریزرویشن کی اور کنزرویشن کی ایفرٹ ہیں اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. سو وی فاؤنڈ آؤٹ اے گیلری کہ جہاں پہ کچھ آرٹیفیکٹس پاکستان سے لے جا کے ڈسپلے کیے گئے تھے لیکن اس کی پراپر وہ ڈسکرپشن نہیں تھی. تو وی ریٹ آؤٹ ٹو دیم کہ آپ اس کی پراپر ڈسکرپشن اور کریڈٹ پاکستان کو اگر آپ دے دیں تو اس سے بھی آپ کی پروموشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سو دیر سو مینی تھنگس دیٹ وی کین ڈو اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ ہوپفلی وی ول minimize the gap that you have identified. اچھا ظہیر صاحب اگر ہم اس وقت کے بڑے پروجیکٹ کی بات کریں تو آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے فی الوقت کون سا جو بڑا پروجیکٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہماری 3 جو تھیں سائٹس وہ آلریڈی ورلڈ ہیریٹیج ڈکلیئر کی جا چکی ہیں. کچھ ہماری سائٹس ہیں وہ ٹینٹیٹیو لسٹ کے اوپر تھی
اور وہ ٹینٹیو لسٹ سے کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں. سو when I took over back in March 2024, so I took this responsibility on myself کہ یہ جو پچھلے 10-11 سالوں سے ہماری 6-7 ٹینٹیو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس آ رہی ہیں, we should go for full-fledged inscription of these sites as a world heritage sites. تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یونیسکو کی, وہ ریکوائرمنٹس پوری کریں. میرے خیال میں آلدو کہ میرے پاس بہت سے پروجیکٹس ہیں, ہم جو ہے وہ چولستان میں ایکسکیویشن کر رہے ہیں, وہاں پہ شاید ہڑپا اور ہڑپا اور موہنجو داڑو کے بیچ کی کوئی ایک سویلائزیشن کنٹمپرری آف دیٹ ٹائم وہ بھی ہمیں مل جائے, ہم اس کی بھی ایکسکیویشن کر رہے ہیں. ہم کچھ اپنی جو ہسٹوریکل اور آرکیالوجیکل سائٹس ہیں ان کو بہتر بھی کر رہے ہیں, اس کا جو ایک لک ہے وہ بھی چینج کر رہے ہیں. بٹ میرے خیال سے جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا یا بہت بڑا سگنیفیکنٹ پروجیکٹ ہے جس کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سال میری جو 2 سائٹس ہیں, ایک ہرن مینار ہے اور اگین میں دوسرے کا نام بھول رہا ہوں, کہ وہ میں یونیسکو کا جو ورلڈ ہیریٹیج ڈکلیریشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ میں کرا کے اپنی دونوں سائٹس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ڈکلیئر کراؤں, اور پھر ایک پاتھ سیٹ ہو جائے گا کہ میں نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے, جیسے کیا ہے, if I will succeed and I'm sure I will succeed, the team is working very hard, تو وہ پھر آگے کی آپ کی جتنی بھی سائٹس ہیں, آپ کے پاس اتنی امپورٹنٹ سائٹس ہیں, تو ان کو بھی آپ وہی اسٹیٹس لے کے دے سکتی ہیں. تو جب وہ آپ کا وہ اسٹیٹس ہو جائے گا تو آپ کی یکدم رینکنگ جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی جو آپ کی ہسٹوریکل سائٹس ہیں, جو مانومنٹس ہیں, اس میں بہت اوپر ہو جائے گی اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, بڑے شہروں میں تو سارے قدیمہ کو محفوظ بنانا آپ لوگوں کے لیے ایزی چیلنج رہتا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے, لوگوں کو میں بھی کافی شعور ہوتا ہے, تو لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کس طرح سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں سارے قدیمہ کو محفوظ بنانا ایک بڑا چیلنج رہتا ہے, تو اس کو کس طرح سے پھر ڈیل کیا جاتا ہے؟ میرے پاس جتنے ہیومن ریسورس ہے میڈم, اس میں ہیڈ کوارٹر کے اوپر بہت کام ہے, منیمم سٹاف ہے, ہمارے آفیسر لیول کے بندے بہت کام ہے. یہ پہلی آرگنائزیشن ہے جس میں نے دیکھا ہے کتنے بندے کام ہیں. میرے موسٹلی بندے جو ہے نا وہ فیلڈ میں ہیں, موسٹلی جو ہے وہ ایکچوئل میں جو فیلڈ میں کام کیا جاتا ہے جس لیول پہ, اس لیول کے بندے ہیں. سو آج تک مجھے کوئی ایسا چیلنج نہیں ملا ماسوائے اس کے کہ اگر کہیں پہ کوئی نیچرل فیکٹرز ایسے ہوں, فار ایگزامپل کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں چولستان میں گنویری والا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ میں ایکسکیویشن کرا رہا تھا, لیکن وہ ویدر اتنا ہارش ہو گیا کہ وہاں پہ میں کام نہیں کر سکا. یہ 1-2 اور جگہیں ویدر جو جب جتنا ہارش ہوتا ہے تو وہ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے. ادروائز آج تک ہمیں کوئی ایسا کوئی چیلنج فیس نہیں کرنا پڑا. رہی بات یہ کہ جو فوکس ہے, دس از ویری ویلڈ کویسچن, کہ فوکس کوڈ بی آن دا اربن سائٹس, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے اینڈ دا پیپل کین ریچ ٹو اس ایز ویل. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں کافی ساری ایسی ہیں کہ شاید ہمیں پتہ نہ ہو, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارا 1996 کے بعد سروے ختم ہو گیا تھا, ہمیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں کیا. کافی ساری چیزیں ان ایکسپلورڈ ہوں گی, ان ایکسکیویٹڈ ہیں, جس کو ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم سروے بھی ایک دوبارہ نئے سرے سے کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے پاس کون سے ٹریجر کہاں کہاں پہ اویلیبل ہیں جو ریمیننگ پارٹس آف دا پنجاب ہیں. تو پیپل ریچ ٹو اس, وہ تھرو ٹک ٹاک بھی پہنچ جاتے ہیں ہمارے پاس, تھرو فیس بک بھی پہنچ جاتے ہیں, اینڈ سم ہاؤ دے گاٹ ٹو نو کہ ہو آئی ایم اور میرا کیا پروفائل ہے. تو میں واٹس ایپ کے ذریعے بھی پہنچ جاتے ہیں. سو لوگ اٹ سیلف جو ہیں وہ دے میک اس اکاؤنٹیبل کہ ہم ان کی طرف بھی دیکھیں, اینڈ دین وی ہیو ٹو لک آفٹر دوز تھنگز ایز ویل. جو ہماری اپنی پروٹیکشن میں ہیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ اگر کوئی اگنور ہو گئی کسی وجہ سے. مجھے کافی ساری جو ریکویسٹ پہنچتی ہیں وہ بعد میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ آلریڈی کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں پروٹیکٹڈ. مطلب کافی سارے ڈپارٹمنٹس کے, کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں, کچھ پروونشل گورنمنٹ میں, کچھ اوقاف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں, ملٹیپل اور ڈپارٹمنٹس کے پاس ہوتی ہیں. سو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر ہم ان کے ذریعے وی اسیوم دا رول آف لیڈر اینڈ وی اسیوم دا رول آف کوآرڈینیٹر, اور پھر ہم ان کے ذریعے وہ جو مانومنٹس ہوتی ہیں یا جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کراتے ہیں. اچھا, وارلڈ سٹی کا اور آپ کا کام کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ بھی انہی چیزوں پہ کام کرتا ہے لاہور میں, اور آپ بھی انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, تو کیا ڈفرینس
مور اور لیس ہمارا سیم ہی ہے, ہمارا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور انہوں نے بھی جو پرانی سائٹس ہیں ان کی کنزرویشن اور پریزرویشن کا کام کرنا ہے, ہم نے بھی وہی کرنا ہے. بٹ کیونکہ ہمارا فٹ پرنٹ, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, پورے پنجاب میں 814 مانومنٹس ہیں میرے پاس, تو فٹ پرنٹ ہمارا زیادہ ہے. سو وہ جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے نا, کیونکہ آپ کا اگر آپ دیکھیں لاہور فورٹ ہے, شالامار گارڈن ہے, یا کوئی اور مانومنٹ جو لاہور میں ہوگی, اس میں لوگوں کا آنا جانا بھی زیادہ ہے. جتنا فٹ پرنٹ ٹورسٹ کا ہوگا تو اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے, اس کی پریزرویشن اور کنزرویشن کی جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں, تو ایک کنسسٹنٹ آپ کو سپرویژن چاہیے ہوتی ہے. وہ سپرویژن کے لیے, اور کیونکہ یہ بڑی فریجائل قسم کی ہماری مانومنٹس تھیں, تو اس کے لیے یہ سوچا گیا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہو جو کہ پرماننٹلی صرف ان چیزوں کی لک آفٹر کرے, تاکہ اس کو اگر جو موسم کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے, یا کوئی انوائرمنٹل ویئر اینڈ ٹیئر ہے, یا کوئی لوگوں کے وہاں پہ آنے کی وجہ سے ہوگی, تو وہ اس کو دوبارہ اس ڈیٹیریوریشن سے جانے سے روکا جائے. سو ہمارا باقی کوئی وہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, ایک ہی ہمارا ڈومین ہے, ایک ہی ڈومین میں ہم کام کرتے ہیں. ظہیر صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, درخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. حسین منی و انا من الحسین. کراچی کی قدیم امام بارگاہوں کے حوالے سے تاریخ نے بہت کچھ محفوظ کیا. امام بارگاہ در حقیقت حسینی مدرسہ ہے. تاریخ میں اس ذکر کو امام بارگاہ, عاشور خانہ, عزا خانہ, تکیہ, امام کوٹ, امام بارگاہ, ایک ہی ان جگہوں کے نام ہیں. یہ تقریباً 200 سالہ قدیم امام باڑہ ہے. کربلا کا درس, اقدار, تہذیب, اس کو بتانے کا ذریعہ امام بارگاہ. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. اچھا ظہیر صاحب, ہم بات کر رہے تھے مغل آرٹ کی, لیکن اگر ہم بات کریں کہ مغلوں کے دور سے پہلے کی بے آثار جو ہیں وہ پنجاب کے شہروں میں کچھ وہ نظر آئے ہیں, پائے گئے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے. ڈفرینٹ جتنے بھی ادوار رہے ہیں, ہر دور کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا جو آرکیٹیکچرل ورک ہے, وہ آرکیٹیکچرل ورک ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور وہ آرکیٹیکچرل ورک سے ہی یو کوڈ ایکچولی اسیوم کہ وہ ان کی کیا سوچ تھی, کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے آگے چل رہے تھے. سو ہمارے پاس ڈفرینٹ ادوار کی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس تو 2500 2600 BC کے بھی تہذیب و تمدن کے آثار ملے ہیں, جن کو ہم نے اسی صورت میں پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے. اور آئی وڈ ارج یو ٹو گو اینڈ وزٹ ہڑپا. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ اس ٹائم کی جو سویلائزیشن تھی وہ کیسے رہتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا نہیں, ان کی سیوک سینس کیا تھی, ان کا سیوریج کا کیا حساب کتاب تھا, ان کی جو رہن سہن کا طریقہ تھا, کس قسم کے مکان بناتے تھے, کیسے وہ رہتے تھے, ان کی سیوک سینس کس لیول کی تھی. تو مختلف ادوار ہیں, اس میں ہر دور کی ایک ڈسٹنکٹیو کوالٹی ہوتی ہے, اور ہمارا کام ہے کہ وہ جو اس دور کی جو کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی مونومنٹ ہے, جیسے ہم نے ہمارے واہ گارڈنز کو اس اوریجنل شیپ میں پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. سو ہماری ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ وداؤٹ کمپرومائزنگ دی آرکیٹیکچرل انٹیگریٹی اینڈ وداؤٹ کمپرومائزنگ دی اوریجنل تھاٹ, وہ تھاٹ کیا تھی, اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے. ہم نے ڈفرینٹ دور کی ہوئی ہیں. ہمارے جو ہے وہ جتنے بھی یہاں پہ ادوار ہیں, مغل دور ہے, اس سے پہلے کی ہیں, اس سے بعد کی ہیں, وہ ساری ہم نے
برٹش ایرا کی جو ہیں وہ چیزیں ہم نے ان کو بھی پریزرو کیا ہوا ہے. سو اٹ گوز لائک دس. کوئی اسپیسیفک کسی ایک ایرا کو لک آفٹر نہیں کرتے, بٹ ہمارے لیے کوئی جتنی پرانی چیز ہوگی اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے, اور اس کو اسی صورت میں پریزرو کرنا ہی ہماری جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہے. اچھا ظہیر صاحب, اگر ہم جہلم کے قلعہ روہتاس کی بات کریں تو قلعے کے حدود میں بہت سے مکانات جو ہیں وہ اب بن چکے ہیں, تو ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اب وہ ایک تھوڑا سا سور پوائنٹ ہے اس کے اوپر, کیونکہ کافی سارے جو اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر شامل ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے اس کے اوپر ایک اپنا کنسلٹیٹیو سیشن کیا, کیونکہ وہ تھوڑا سا سینسٹیو ایشو بن جاتا ہے انکروچمنٹ ریموول کا. سو وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی انٹورڈ سچویشن. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے سلوشن which will be acceptable to all. So hopefully we will find it. Again بات یہ تھی ہے کہ unless and until آپ کا کوئی ایک ایسا میکنزم وہاں پہ موجود ہو جس سے آپ اپنی پراپرٹی کو کسی بھی ایکسٹرنل تھریٹ سے روک سکتے ہیں, محفوظ کر سکتے ہیں, سو یہ چیزیں فیوچر میں بھی ہو سکتی ہیں. سو اسی لیے ہم نے اپنا جو ہمارا ایک بزنس ماڈل ہے اس کو بھی ہم تھوڑا چینج کر رہے ہیں کہ دس مائٹ بی این انڈیکیشن کہ ہمیں وی شوڈ لک ٹوارڈ سم پارٹنر فرام آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن, کیونکہ سارے کام شاید ہم خود نہیں کر سکتے. جتنی بھی بات کریں پھر آپ کے پاس ریسورسز کی لمیٹیشن آ جاتی ہے. ہیومن ریسورس کے ساتھ صرف اس کی سیلری اٹیچ نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو سارا برڈن ہم اگر اٹھانے لگے تو وہ شاید ممکن نہ ہو. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور ادر آپشنز ایز ویل. آپ کی اس بات سے میں آپ کو یہ تھوڑا سا میں نے لیوریج لیا کہ میں آپ کو بتا دوں. ایک وہ تو ہمارا ایشو ہے, ایک بہت بڑا ہمارا سور پوائنٹ ہے. وی آر لوکنگ ٹو فائنڈ سم سولوشن ٹو اٹ, بٹ فار فیوچر وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ دی اونرشپ آف دیٹ کمیونٹی. انلیس اینڈ انٹل اس کمیونٹی کے اندر آپ کوئی اونرشپ کریٹ نہیں کریں گے لوگوں کی, دیٹ کوڈ بی ان اینی شیپ. دیٹ کوڈ بی کہ آپ کوئی ایک ایسا کوئی ورکنگ گروپ بنا دیں سول سوسائٹی سے, آپ وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو انوالو رکھیں, ان کی اونرشپ لے کے آئیں وہاں پہ. جب تک وہ اونرشپ نہیں آئے گی نا, ایکسکلوسیولی آپ نہیں کر سکتے ہیں. ایک ادارہ اتنے بڑے فٹ پرنٹ کو مینیج, میرا خیال ہے کہ شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو, کیونکہ ملٹیپل سوشل کلچرل ادر ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی پرابلمس جیسی کہ ہمیں روہتاس میں فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ کر سکتے ہیں. سو اب ہم جو ہے وہ اسینشلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جتنی بھی لوکل کمیونٹی ہے اس کو آگے لے کے آیا جائے, لوکل ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ آگے لے کے آیا جائے, تاکہ اس قسم کے ایشوز بنے ہی نہ. ہاں, اب یہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ مکانات وہاں پہ بن جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تاریخی مقامات کی حفاظت کے حوالے سے بھی کوتاہی کی شکایات آتی ہیں, اور یہ بھی دونوں ایک سیم ٹاپکس ہی ہیں, کیونکہ مکانات بنتے ہیں یا وہاں پہ لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ بڑی ایزی ہوتی ہے وہاں کے لوکل لوگوں کی, تو وہ کچھ بھی جا کے کچھ بھی ایسی کوتاہی کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جیسے آپ میکنزم کی بات کر رہے ہیں, تو کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا کارروائی کے حوالے سے کوئی میکنزم بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے, کوئی ہمارے تاریخی مقام کو یا کوئی بھی ایسی ہسٹوریکل پلیس کو نقصان پہنچاتا ہے, تو کوئی ایکشن ہوتا ہے, کوئی ایسا میکنزم ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل میکنزم موجود ہے. ہمارے جو لاز ہیں وہ بڑے الیبوریٹ ہیں. اگر کوئی انٹینشنلی کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کو آپ انڈو کرا سکتے ہیں, آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پینلٹیز کا آپشن موجود ہے. اگر آپ نے کوئی کسی چیز کو نقصان پہنچایا ہے اور اگر اس کی ریسٹوریشن کے اوپر آپ کا جتنا خرچہ آیا ہے, آپ جس بندے نے نقصان پہنچایا آپ اس بندے سے ریسیو کر سکتے ہیں. اور اگر اس بندے کی کوئی چیز نہ ہو تو اس کے اندر بھی لا بڑا الیبوریٹ ہے کہ آپ اس کی کس کس چیزوں کے پیچھے جائیں گے اور کیسے کریں گے. پلس آپ کے پاس جو ہے وہ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف کرمنل کارروائی بھی کر سکتے ہیں. سو لاز الیبوریٹ ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا, بٹ
سم ٹائمز ہمیں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنا اس کا کرنا پڑتا ہے، وہ پرٹیکولرلی جب بڑے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے عید ہو گیا یا کوئی اور کوئی خاص ایونٹ ہوگا، 14 اگست آنے والا ہے. سو جب ٹورسٹ کا فٹ پرنٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ جو کچھ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، مطلب کوئی وہاں پہ کوئی کسی کو شوق ہے کوئی نام لکھنے کا، وہ نام لکھ دیتا ہے. اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ نقصان جو ہے جو کرتا ہے وہ بڑھتا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں آپ کس طرح سے نقصان پورا کرائیں گے؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. نہیں، اگر کسی نے کیا ہے، اس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو آپ کس طرح سے وہ اس کی نہیں، وہ بہت کچھ ہوتا ہے. لا بڑا الیبوریٹ ہے، لا لیکن لا پہ امپلیمنٹیشن امپلیمنٹیشن بھی ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لا اتنا الیبوریٹ ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے اور اگر مجھے کوئی آپ نے پنشمنٹ دے دی ہے، میں اگر آپ کو پیسے نہیں دے پا رہا ہوں تو اس میں بہت ایک کلیئر لائن ہے کہ آپ کیسے میرے خلاف پروسیڈ کریں گے. میرے جو نان موویبل ایسٹس ہیں پہلے ان کے پیچھے جائیں گے. اگر وہاں سے بھی آپ کو جی ہوتا ہے، موسٹ ایسے کیسز ہیں. یہاں پہ نہیں ہوا ابھی تک، آرکیالوجی میں نے کوئی اتنا بڑا دیکھا بھی نہیں ہے، بٹ میری جو پریویس آرگنائزیشن تھی وہاں پہ ایسا ہوا کہ ہم نے ایک فائن کیا تھا اور وہ ہمیں ریکور نہیں ہو رہا تھا. دین وی پروسیڈڈ اگینسٹ دی اموویبل ایسٹس آف دیٹ پرسن، اور پھر اس کی جو سیل پروسیڈ سے بھی اگر ہمیں کچھ نہیں ملا تو وی کین گو اگینسٹ دی موویبل ایسٹس آف دیٹ پرسن. وہ ایک بہت الیبوریٹ ورک کام ہے جس کے ذریعے آپ اگر کسی کو، اگر آپ نے کوئی سزا دی ہے، کوئی فائن کیا ہے تو وہ آپ ریکور کر سکتے ہیں. لاز موجود ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ ون شوڈ نو، جو بیٹھا ہوا ہے بندہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن اگین اب آپ بھی کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کے توسط سے، اور میرا خیال ہے کہ کافی سارے لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس ہے. اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی 2-4 بندوں نے کہیں پہ کوئی لٹر چھوڑ دیا ہے، کوئی کہیں پہ بیٹھے تھے، کوئی چیزیں چھوڑ کے پھینک کے ایسے ہی چلے گئے ہیں ڈسٹ بن کے اندر، اگر انہوں نے نہیں ڈالی تو جو دو یا 3 لوگ اور ہیں انہوں نے اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں بھی ڈالا ہے. سو اویئرنیس آ رہی ہے، بٹ ابھی بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں. لاہور میں بھی ہوتے ہیں، موٹر وے پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے لوگوں کو اس کی سب مذہبی سیاحت کی بات کریں تو اس وقت کرتارپور کا جو ہے وہ بڑا انتہائی اہم کردار ہے. تو کس طرح سے ہم اپنے سکھ یاتریوں کی تعداد جو ہے وہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنس اویلیبل ہیں. جتنی بھی سیکریڈ جو مونومنٹس ہیں، جو مقامات ہیں، وہ ڈفرینٹ ریلیجنس کی ہمارے پاس ہیں، وہ شاید ہی کسی اور کنٹری کے پاس ہوں. ہمارا یہ والا جو ہے اس کے اوپر ایک سیپریٹلی ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ اپارٹ فرام دو اسپیشل ایونٹس کے جہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے مذہبی رسومات وغیرہ کی ادائیگی کے لیے، ہمارے جو پنجابی کلچر میں کافی سارے جو تھے وہ ایونٹس تھے جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ختم ہو گیا. بیساکھی کا میلہ ہوتا تھا، کبڈی ہوتی تھی، مختلف جو تھے وہ موسم کے ساتھ تہوار جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے. سو ان کی ریوائول کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. وی آر ورکنگ آن سو مینی ایکسائٹنگ تھنگس. اٹس جسٹ دیٹ کہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو میچور. اس میں ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ آپ کو مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں. وی آر کوائٹ ہوپ فل. اچھا، لاہور اور گوجرانوالا سمیت دیگر شہروں میں جین مذہب کے مقامات ہیں ڈفرینٹ، تو ان کی کس طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے؟ ان کو کس طرح سے؟ ہمارے پاس 2 لاز ہیں جس کے ذریعے ہم ہماری جو مونومنٹس ہیں ان کو پروٹیکٹڈ کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کا پورا ایک پروسیس موجود ہے. پھر جب پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ انٹرونشنز کیسے کر سکتے ہیں، کون کون سی انٹرونشنز کر سکتے ہیں، وہ پورا پروسیس موجود ہے. سو لائک اے سیڈ کہ جو جتنی بھی امپورٹنٹ ہسٹوریکل یا ریلیجس کو سائٹس ہیں یا بلڈنگز ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور
ان کی جو پریزرویشن اور کنزرویشن ہے اس کا ذمہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں اس وقت، جیسے مصر ہو گیا، اٹلی ہو گیا، پیرس ہو گیا، اس طرح کے دیگر ممالک سمیت بہت سے جو ممالک ہیں وہ اپنی سروس پہ، آرکیولوجی سروس پہ، ریسرچ پہ اربوں ڈالر لگاتے ہیں، تو پاکستان اس فیز میں پھر آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا تو اس کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے. ریسورسز کبھی بھی کسی کے پاس بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوتے، وہ چاہے اٹلی ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے کوئی بھی کنٹری ہو یا ہم لوگ ہوں. ریسورسز ہمارے پاس ان لمیٹڈ نہیں ہوں گے، ریسورسز لمیٹڈ ہوں گے. ان لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے کام آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر دوسرا، ہمیں اسینشلی جو آرگنائزیشنز ہیں جیسے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرکیالوجی ہے، it should have thought about something which could have contributed significantly towards its revenues as well, instead of looking back towards government every year that when and if they will give us some money we will spend it. They could have explored certain other options as well. So اب ہم وہ آپشنز بھی کرنے جا رہے ہیں. we are in the process of thinking something کہ جہاں سے we could potentially earn revenue, اور پھر وہ جو ریونیو ہم ارن کریں گے coupled with the money that we receive from the government, so we could reinvest it into different historical monuments and archaeological sites and development of tourism, etc. etc. اچھا، کون سے نئے منصوبے ہیں پروگرام کے اینڈ میں جاننا چاہوں گی جو شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے ابھی بہت سی چیزیں آپ نے گنوائی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے کس طرح سے سارے قدیمہ کے لیے اور جو ہماری آرکائیوز ہیں یا ہماری جو چیزیں قدیم ہیں، تاریخی مقامات ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کون سے بڑے پروجیکٹس ہیں جو اب لانچ کرنے جا رہے ہیں، جن پہ کام ہونے جا رہے ہیں؟ ایک تو ہمارا پروجیکٹ ہے کہ جس میں ہم اپنی کچھ ہماری جو ٹورسٹ فیسلٹیز ہیں ان کی ری ماڈلنگ کرنے جا رہے ہیں. جس ری ماڈلنگ سے اسینشلی مراد یہ نہیں کہ میں ان کا کوئی اگین کہ ہسٹوریکل فیس جو ہے اس کو آلٹر کر دوں، اس کو آلٹر نہیں کروں گا. بٹ ری ماڈلنگ سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جو الائڈ انفراسٹرکچر ضروری ہے لوگوں کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، وہ بنائیں، اور وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. پلس ہم جو میں نے آپ کو پہلے بات کی بار بار کہ ہم نے شاید سروے نہیں کیا، شاید ہمارے کافی سارے علاقے جو ہیں وہ ان ایکسکیویٹڈ رہ گئے ہیں. سو وہ جو علاقے جو ان ایکسکیویٹڈ ہیں، جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہیں ہمارے پاس، کہ وہاں پہ آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی آرکیالوجیکل روئن یا آرکیالوجیکل کوئی سائن یا کوئی سویلائزیشن مل سکتی ہے یا مونومنٹ مل سکتی ہے. سو اس کی ایکسکیویشن ہے، فردر سروے ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سروے 1996 کے بعد ہم چھوڑ چکے تھے. پلس جو ہمارے آلریڈی کچھ پروجیکٹس ایسے تھے کہ جس کے اوپر اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ نے تھوڑے پیسے لگائے، سو ساروں کو کنسولیڈیٹ کر کے ایک ہی گو میں اس سال میں وی آر پلاننگ کہ ہم ان کو پراپر فنش اپ کریں اور ان کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جہاں پہ دیکھنے والوں کو بھی آپ کی ایفرٹ کا آٹومیٹکلی اندازہ ہو جائے، اینڈ دین وی کین موو فارورڈ. یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، آپ چلتے جائیں گے، کرتے جائیں گے. کیونکہ آج میں نے اگر کسی بلڈنگ کو پریزرو کیا ہے، کنزرو کیا ہے، ہو سکتا ہے 3-4 سال کے بعد ڈیٹیریشن کے بعد مجھے پھر واپس اس کی طرف دوبارہ بھی آنا پڑے. اٹ گوز ٹرو فار یور ہوم ایز ویل. آپ جہاں پہ رہتے ہیں اس کی بھی آپ نے بار بار دیکھ بھال مینٹیننس کرنی ہے. تو ہمارے لیے یہ ہمارا گھر ہے. جتنی بھی ہماری ہسٹوریکل اور آرکیالوجیکل سائٹس ہیں، تو ہمارا اور ان کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بیسٹ سے بیسٹ جو ہے وہ رزلٹ ان ٹرمز آف پروٹیکشن، پریزرویشن اور کنزرویشن دیں اور لوگوں کو ان کے ماضی سے کنیکٹڈ رکھیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، گورنمنٹ نے ہمارے سارے قدیمہ جتنے بھی موجود ہیں یا تاریخی مقامات جو بھی ہمارے موجود ہیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، آپ لوگوں کے لیے پریزرو رکھنے کے لیے، پاکستان کی ایک پہچان بنانے کے لیے، اور پاکستان کو ایسی چیزوں سے پہچان ہوتی ہے دنیا بھر میں، ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے بہت سے ادارے بنائے ہیں. لیکن جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی رسپانسبلٹی یاد رکھنی ہے. یہ سارے ادارے تو کام کر رہے ہیں ان تاریخی مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن یہاں پہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کہیں وزٹ پہ جاتے ہیں یا ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں تو خدارہ صفائی کا خیال رکھیں. وہاں پہ
چیزوں میں ریپرز نہ پھینکیں، وہاں پہ دیواروں پہ نہ لکھیں، کیونکہ یہ ہمارے تاریخی مقامات ہیں اور یہ ہماری پاکستان کی بھی پہچان ہے۔ اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔